बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, मुल्क वही कायम और सलामत रहते हैं जिनका दिफा मजबूत होता है, और दिफा मजबूत होने के लिए एक पेशावर फ़ौज और फ़ौज के सपहसालार की ज़रूरत होती है, और फ़ौज की क़यादत भी उन लोगों के पास होती है जो नज़रियाती तौर पर मजबूत होते हैं, जिनका अल्लाह पर भरोसा होता है, अल्लाह पर यकीन होता है, और अपनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए वो मुल्क के दिफा के लिए अपनी हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार होते हैं। और इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के सरबराह फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर को अल्लाह ने ये एजाज़ बख्शा है कि पाकिस्तान का नाम हर तरफ रोशन हो रहा है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान की जिम्मे लगाई गई। ये बड़ा एजाज़ है कि पाकिस्तान को चुन लिया गया है कि वो हरमैन शरीफैन की हिफाजत करेंगे। पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जाहरियत का भरपूर जवाब दिया, उसके बाद इस खित्ते का पूरा माहौल बदल चुका है। पूरी दुनिया में अफवाज पाकिस्तान के सरबराह सईद आसिम मुनीर को कदर की निगाह से देखा जाता है, उनकी जुर्रत को सलाम पेश किया जाता है, और उनकी इस सोच को जो नज़रियाती सोच है, इसलिए कि उन्होंने इस बात का हर बार इजहार किया है कि कौमें वही आगे बढ़ती हैं, कौमें वही कायम रहती हैं जिनके पास नज़रियात मौजूद होते हैं। इस्लाम एक भरपूर नज़रिया है जो अमन का पैगाम भी देता है, लेकिन साथ साथ हमें अपने दिफा के लिए भरपूर तैयारी का हुक्म भी देता है। सईद आसिम मुनीर ने मुल्क भर के उलमा से खिताब करते हुए बड़ा वाज़ेह तौर पर यह बताया कि हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं और हमें इस मुल्क के लिए क्या करना है। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफ़िज़ीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया है। वअल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। और अल्लाह ताला ने इन दोनों रियासतों में इतनी ज्यादा मुमासलत रखी कि दुनियाए इस्लाम में और कोई ऐसी रियासत क्यों नहीं बनी कलमे की बुनियाद के ऊपर, सिर्फ वाहिद आपकी रियासत क्यों बनी कलमे की बुनियाद के ऊपर। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान, जिनके बनने की वजह एक, जिनका नाम एक, जिनका महीना एक, रमजान का महीना 27 रमजान मुबारक, और जिनके बनने में हिजरत का उनसर शामिल, तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है, तो किसी वजह से रखी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। फील्ड मार्शल ने अपने इस खिताब में बड़ा वाज़ेह तौर पे अपने उस नज़रियात का इज़हार भी किया जिसमें जुर्रत भी है, वजाहत भी है, और उनकी सोच की अक्कासी भी है, जिसका इज़हार वो बार बार करते हैं कि अल्लाह ने पाकिस्तान को जो शहादत दी है। पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलकत है, और इसमें बसने वाले मुसलमान अल्लाह पर यकीन रखते हैं, और इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमें इस मुल्क के दिफा के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने साबित किया माजी में भी, और आइंदा भी हम साबित करेंगे कि पाकिस्तान दुनिया भर की इस वक्त रहनुमाई कर सकता है। फील्ड मार्शल ये भी कहते हैं कि अल्लाह ने हमें यह भी सादत दी है कि अगर हमें मौका मिला है इस वक्त, हम पूरी दुनिया को इस्लाम का वो पैगाम जो अमन का पैगाम है उसके बारे में हम आगाह कर रहे हैं। फ़लस्तीन का मसला हो या आलमी मसाइल हो, पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ के बारे में आलम मगरब को भी दो टोक अंदाज में वाज़ेह तौर पे बताया कि हम क्या मौक़िफ़ रखते हैं। फील्ड मार्शल को हाफ़िज़ कुरान होने का एजाज़ हासिल है, और दूसरी तरफ दो कौमी नज़रिए पर उनका पुख्ता यकीन भी फ़ौज की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए मुआवन साबित हो सकता है। फ़ौज इस वक्त पेशावराना सलाहियतों के लिहाज से दुनिया की बेहतरीन फ़ौज तस्वर की जाती है, लेकिन गिला शिकवा बाज़ औक़ात फ़ौज को यह भी होता है कि जो तनकीद की जाती है सोशल मीडिया पर, यह दुश्मन अनासर चाहते हैं कि फ़ौज को टारगेट किया जाए, फ़ौज को निशाना बनाया जाए, ताकि मुल्क की सलामती के हवाले से जो दुश्मन की ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों। लेकिन फील्ड मार्शल ने बड़े अज़म के साथ ये बात की कि उनकी इस ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। आज का प्रोग्राम इसी मौजू पे होगा, और साथ ही बात करेंगे कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में, जिसमें आर्मी चीफ ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में उलमा से कहा कि उन्होंने क्या किरदार अदा करना है। मेरे साथ दो बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, जनाब ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, रुकन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के, मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन है, जबकि उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं दिफाई तज़कियाकार मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा। मैं जिस तरीके से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस
آرمی چیف سید عاصم منیر نے کہا کہ اللہ کا یہ خاص کرم ہے کہ اس نے پاکستان کو چنا ہے کہ ہم محافظین حرمین شریفین ہیں، یعنی گویا یہ مقدس کام پاکستانیوں کے ذمہ آیا اور پاکستان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ حفاظت کریں گے۔ اس لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جس وقت فوجی ڈپلومیسی ہے، ہماری سفارتکاری ہے، اس کو کیا مقام حاصل ہے دنیا بھر میں؟ ملک صاحب دیکھیں، ریلیونس کو میں کہوں گا کہ اصل چیز ہے کہ ہم کتنے ریلیونٹ ہیں تمام دنیا میں۔ دنیا کو ایک علیحدہ نظریہ سے دیکھیں گے اور اسلامک ممالک کے اندر ہم علیحدہ دیکھیں گے۔ آج آپ اس سٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ اسلامی ممالک کے اندر موسٹ ریلیونٹ ہیں، اور آپ عالمی دنیا پوری کے اندر جو عالمی برادری ہے آپ اس میں بھی بہت زیادہ ریلیونٹ اور موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ اب خادم حرمین الشریفین کتنا خوبصورت لقب ہے، لیکن بادشاہ جو ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ خادم الحرمین شریفین لکھوا کر اس سے اعزاز پاتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور اعزاز کیا ہوگا آپ کے ملک کے لیے کہ آپ کے ملک کو، افواج پاکستان کو، کعبۃ اللہ کے گھر کو کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کو چنا گیا کہ آپ سعودیہ، کعبۃ اللہ، الحرمین اور شریفین، مدنی مسجد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک سے شروع کر کعبہ اور تمام علاقے کو آپ اس کے اندر اس وقت موسٹ ریلیونٹ ہیں، اور آپ کو یہ اعزاز بخشا اللہ تعالیٰ نے۔ بلا شبہ یہ اعزاز ہے کہ آپ وہاں پر نومینیٹڈ ڈیفنس کا جو سسٹم ہے آپ نومینیٹڈ ہیں، اور آپ بھی آج خادمین بھی ہیں اور دفاع کرنے والے بھی ہیں الحرمین شریفین کا۔ تو یہ پاکستان کے لیے اس سے بڑھ کر اور اعزاز ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری چیز آپ کے جو سوال میں سے دوسرا میں پوائنٹ عرض کرتا ہوں وہ ہے عالمی برادری۔ یہ تو ہو گیا ہمارے گھر کا مسئلہ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ آپ عالمی برادری کے اندر بھی پاکستان اس پچھلے عرصہ کے اندر، جب خاص طور پر جب اس 3 سال سے ہم کرائسس سے نکلنے کے بعد آپ نے جو بیہیو کیا یا جس طریقے سے مختلف مارکوں میں، چاہے وہ دفاعی ہے چاہے وہ سفارتکاری ہے، سب سے بڑھ کر جو دفاعی مارکہ تھا آپ کا، اور اس کے اندر آپ نے جس طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا، تو دنیا پر یہ باور ہو گیا کہ آپ ایک نہایت مضبوط، سنجیدہ اور معاملات کو درست تناظر کے ساتھ سمجھنے والی قوم ہے۔ میں اکثر یہ آپ کے آگے کہتا رہا ہوں کہ دیکھیں کمان جو ہے ملک اس وقت مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ ملک ہمارا کوئی شک نہیں کہ یہ بہت مضبوط اور بہت اعلیٰ ملک ہے۔ ہمارے نوجوان، ہماری پوری کی پوری قوم، ہمارا ملک مضبوط ہاتھوں میں ہونا ضروری تھا ملک صاحب۔ اس مضبوط ملک کا مضبوط ہاتھوں میں آنے کی وجہ سے یہ ریزلٹ ہے جو آپ نے بیان کیا اور جس پر میں نے کلام کیا۔ جی ضیاء اللہ بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ اکثر جو ہے وہ نعرے لگائے جاتے ہیں، لیڈرشپ ہماری نعروں کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے، لیکن جو آئیڈیالوجی ہے اس کی بڑی امپارٹنس رہی ہے اگر پوری اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ یعنی قیادت نعروں سے نہیں بلکہ نظریاتی جو سوچ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ آپ بھی اس کانفرنس کے اندر موجود تھے جس میں بڑا بھرپور خطاب کیا آرمی چیف نے۔ یعنی آئیڈیالوجی اگر آپ کے پاس ہوگی تبھی دنیا آپ کے پیغام کو مانے گی اور آپ کی اتھارٹی کو مانے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ ملک صاحب، یہ قومی علماء و مشائخ کانفرنس یہ بہت اہم نوعیت کی حامل تھی، اور اس میں پرائم منسٹر کے علاوہ جو ہمارا ایک بہت ہی اہم فکری نوعیت کا خطاب تھا وہ فیلڈ مارشل عزت مآب جناب جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کا تھا، اور وہ ان کا خطاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے مزین تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی علامہ اقبال مفکر پاکستان کے اشعار سے اور ان کے کلام سے انہوں نے اپنے مزید اس خطاب کو مؤثر بنایا، اور واقعتاً وہ نظریاتی خطاب تھا، وہ ایک فکری نوعیت کا، اور امت مسلمہ کے لیے میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک روشنی کا وہاں پر ہمیں روشنی دکھائی اور ایک بڑا مؤثر پیغام دیا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مبارکہ بنیان مرصوص ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل صفا کأنہ بنیان مرصوص سے اس اپنے آپریشن کا نام بھی موسوم کیا، اور پھر اس مارکہ حق میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو فتح عطا فرمائی
اس کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ ہم سے بعض اوقات اس جنگی معاملات میں کچھ غلطیاں ہوئیں، لیکن اللہ کی نصرت ہم نے نازل ہوتے دیکھی کہ ہماری ان غلطیوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ رہنمائی بنا دیا، اور انہی غلطیوں سے اللہ نے ہماری کامیابی کے دروازے کھولے۔ یصلح لکم اعمالکم، جیسے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے بگڑے کاموں کو میں سنوار دیتا ہوں، تو وہ سنوار دیا۔ بلکہ یہ شعر پڑا وہاں پر کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار در کتار اب بھی۔ اور اس مارکہ حق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انعام عطا کیا کہ جیسے ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حافظہ اللہ، وہ خادم الحرمین شریفین ہے، اور ان کے نائب ولی العہد الامین وہ شہزادہ محمد بن سلمان ہیں۔ تو انہوں نے اپنی مجلس شورا کی مشاورت سے خادم الحرمین شریفین نے محافظ الحرمین شریفین کا اعزاز وہ آپ کی پاک افواج کے حوالے کر دی ہے کہ مکہ مدینہ، مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے، یہ اتنا بڑا شرف، یہ تاریخ کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ اور آج آپ نے اندازہ لگایا کہ پوری امت مسلمہ کے آپ ہیرو بن چکے ہیں، پشتیبان بن چکے ہیں، سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ عالمی برادری کے اندر جو آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوا ہے، اس کا آپ اندازہ یوں لگائیں کہ دنیا کی اتنی بڑی پاور امریکہ، اس کے جو سربراہ ہیں، جو اس کے صدر ہیں، وہ آپ کے فیلڈ مارشل کے ساتھ ملاقات کو اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ آج وہ کچھ سال پہلے آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ پاکستان کو دنیا کے اندر تنہائی کا دھکیلا جا رہا تھا، اور آج پوری دنیا کے آپ ہیرو بن چکے ہیں، سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی فیلڈ مارشل نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ وَعِدُّوا لَهُم من قوت ومن رباط الخيل ترهبون بعدو اللہ وعدوکم وآخرین لا تعلمون اللہ یعلمهم، کہ تمہیں اپنی دفاعی جو پوزیشن ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کے یہ فرائض دینی فرائض میں شامل ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی جو آپ نے اپنے انٹرو میں ارشاد فرمائی، اور پھر ابھی آپ نے سوال کے تناظر میں فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن، آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ پہلی جو وحی تھی وہ علم اور قلم کی وحی تھی۔ ہم نے اپنے علم اور قلم سے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ اور پانچویں بات ہمیں بڑی اہم نوعیت کی ارشاد فرمائی کہ ہمیں ریاست مدینہ طیبہ سے جو سبق ملتا ہے، جو کتاب و سنت کے دلائل سے ہمیں سبق ملتا ہے، جو پیغام پاکستان جو ایک عظیم دستاویز ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ ریاست کے اندر ریاست نہیں قائم کی جا سکتی، اور جہاد کا اعلان کرنا اور جہاد کا آغاز کرنا یہ ریاست کے استحقاق ہوتا ہے۔ اور بلا شبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک آپ نے فرمایا انما الامام جنۃ فلیقاتل من ورائی، کہ امام اور حکمران اور جو ذمہ دار، جو سپہ سالار ہوتا ہے، جنرل ہوتا ہے، یہ اس کے استحقاق ہوتا ہے، وہ ڈھال ہوتی ہے اپنی قوم اور اپنی امت کی، اس کے پرچم کے سائے میں جہاد کیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور یہ وہ ملک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر پاکستان کے 40 سال احسانات رہے۔ ہم نے ان کو اپنا بھائی سمجھ کر، برادر سمجھ کر، ہم نے ان کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھا، ہم نے اپنے کھانے میں ان کو شامل کیا، ہم نے اپنے جتنے بھی ہمارے پاس وسائل تھے ہم نے ان کو شریک کیا اپنا بھائی سمجھ کر، لیکن آج وہ اپنا بھائی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ہمارے ان احسانات کو یاد کرتے، لیکن آج وہاں سے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو جو استعمال کیا جا رہا ہے، ہم اس کی قطعی اجازت نہیں دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں چاہوں گا بخاری صاحب ہم ایک بریک لے لیں۔ آپ نے بڑی بنیادی بات کی ہے کہ جہاد کا اعلان صرف ریاست کا کام ہے، پھر خاص طور پہ افغانستان کی جو بات کی جاتی ہے، افغانستان کے لیے پاکستان نے بڑی قربانیاں دی، لیکن آج بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ فتنہ الخارج میں سے کسی ایک کو، یا پاکستان یا فتنہ الخارج، افغانستان کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستانی شہریوں کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، 70% جو لوگ ہیں وہاں پہ جو تشکیلیں دی جاتی ہیں اس میں افغان شہری شامل ہیں۔ پاکستان چاہتا یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ کی جائے، اور اس لیے ہم بار بار ہر فورم پر یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو روکا جائے اور ان جو دہشت گردوں کو بھی روکا جائے جو پاکستان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. خرم روکڑی صاحب، دو چیزیں بڑی بنیادی ہیں جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے اپنے خطاب میں بھی کہیں، جس کا ذکر بھی بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کیا، کہ افغانستان سے ہمارا ایک ہی تقاضا ہے کہ وہاں سے فتنہ الخارج یا فتنہ الہندوستان کے جو لوگ ہیں ان کو وہ سرزمین استعمال نہ کرنے دی جائے اور پاکستان میں معصوم شہریوں کو نشانہ نہ بنایا جائے. انہوں نے بڑا واضح کیا کہ اب افغانستان کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، پاکستان کا یا فتنہ الخارج کا. دوسرا جس کا ذکر بخاری صاحب بھی کر رہے تھے کہ ریاست میں جہاد کا اعلان صرف ریاست کو ہی حق حاصل ہے. ہمارے ہاں ماضی میں ہم نے دیکھا کئی گروہ اٹھے، کئی گروہ جہاد کا اعلان کرتے رہے. آج بھی علماء کی ایک بڑی ذمہ داری ہے جس کا ذکر کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے، کہ علماء کو اتحاد کے لیے، علماء کو آپس میں جو نفرتیں ہیں اس کو کم کرنے کے لیے، رواداری کے لیے، اور اس پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے کہ جہاد کا اعلان صرف ریاست کرے گی. دیکھیں، میں نا وہ بخاری صاحب بات کر رہے تھے تو میں نے اسی دوران کچھ چیزیں لکھی حافظ صاحب کے اوپر. حافظ صاحب کی جو تقریر تھی میں وہ ذہن میں لائی اور آپ کی باتوں کو تو میں نے کچھ لکھا کہ صرف گفتار کا نہیں غازی، کردار سے غازی ہے. گفتار و کلام چشمہ مظہر قرآن، کلام ربانی رحمان. تو حافظ صاحب کی جو سپیچ ہوتی ہے، میں نے اس کو یہ تھوڑے سے الفاظ میں سمیٹا کہ حافظ صاحب کی جو سپیچ ہے وہ کلام جو ربانی رحمان، چشمہ مظہر قرآن ہے. تو اب کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے کہ جو شخص یہ بول رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس اعلیٰ ترین مقام پر اس کو فائز کیا، اس کے اندر کتنا ربط اور کتنا رابطہ ہے. تو حافظ صاحب کی پرسنالٹی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. ہماری امیدیں جہاں پر بہت مضبوط ہیں وہیں پر ہمیں یہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان بہت ترقی کرے گا. سیکنڈلی جو آپ نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے ایشوز کا، بلا شبہ افغانستان کو پاکستان کا جو سہارا ہے، اس سہارے نے افغانستان کی بقا کو جامع رکھا اور افغانستان کو اس کا بھرپور علم ہے. اتار چڑھاؤ ماضی کی کیا حالات و واقعات، تو اگر افغانستان کو ہمارے سے کچھ گلے ہوں گے تو ماضی میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس میں پاکستان کو شاید اس سے زیادہ گلے ہوں افغانستان سے. لیکن کچھ عرصے سے جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عناصر جن کو تائید حاصل ہے انڈیا کی، بلکہ انڈیا سے زیادہ ہم کہتے ہیں کہ جن کو آر ایس ایس کی تائید حاصل ہے، یا جن کو آر ایس ایس کے نظریات کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی تائید حاصل ہے، تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں افغانستان سے وہ آپریٹ کرتے ہیں اور مسلسل آپریٹ کرتے ہیں اور آ کر یہاں پر عام ایک تو ہوتا نا افواج پاکستان، نہیں، انہوں نے نہ یہاں پر معصوم لوگوں کو چھوڑا، نہ یہاں پر انہوں نے گھر والوں کو کسی کو بخشا، بلکہ یہاں پر آ کر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو مختلف مقامات پر بلا تفریق کرتے ہوئے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ خطرناک نظریات کے ساتھ اس سمت کے اندر چل رہے ہیں. اب یہ جو تیسرا پوائنٹ آپ نے کہا کہ ریاست کا اعلان جہاد کرتی ہے، یہ ہم جوڑیں ان دونوں چیزوں کو کہ ان تمام لوگوں کو کہ جن کے جو کچے اذہان ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ ہائی جیک ہو جاتے ہیں. تو میں نے جیسے کہا کہ امید ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ریاست اتنی مضبوط ہوگی کہ ہمارے نوجوانوں کو آئندہ کوئی ہائی جیک نہیں کر سکے گا. انہیں انسائٹ کر کے، انہیں پرووک کر کے اپنے ملک کے خلاف نہیں کر سکے گا، جو گزشتہ کچھ عرصے سے ہم بڑے بڑے سیاسی پلیٹ فارم سے یہ کام ہوتا ہوا دیکھتے رہے. تو انشاءاللہ تعالی افغانستان کو بھی جہاں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، وہیں پر ہم نے اپنی ریاست کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ اعلان جہاد ہے یا کوئی بھی جو اعلان ہے خاتمین، میں نے جیسے ابھی بخاری صاحب نے کہا اعزاز کتنا بڑا ہے کہ اللہ کے گھر کی حفاظت آج افواج پاکستان کے پاس ہے، تو اس کے بعد تو معاملات ہی تبدیل ہو گئے. تو انشاءاللہ جیسے ہم پروگریس کر رہے ہیں اور جیسے کلیئرٹی دے رہے ہیں اور جیسے حافظ صاحب معاملات کو سمجھتے ہوئے خود آ کر ایڈریس کر رہے ہیں، تو ابھی کسی کو یہ تو کوئی شک نہیں رہے گا کہ یہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں کمانڈ ہے کہ جس کو علم نہیں ہے. جیسے عام کہتے ہیں نا یہ بڑے ماڈریٹ ہو جاتے ہیں لوگ جب یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اسلام ماڈریٹ ہے. اسلام کا جو انداز اسلام ہے وہ ماڈریٹ ہے. اسلام سختی کا دین ہے ہی نہیں، نرمی کا دین ہے اور نرم شرائط کے ساتھ چلنے والا ہے. تو یہ اچھا کمبینیشن ہے فار پاکستان ان کمانڈ آف حافظ صاحب. تو ان ڈیز ٹو کم انشاءاللہ تعالی
ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ لوگوں تک یہ چیز پہنچے گی، اور کسی گروہ کو، کسی لشکر کو، کسی کو کوئی گنجائش حاصل نہیں کہ وہ ریاست سے ہٹ کر کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرے کہ جس میں ان کو تائید نہ ہو ریاست کے والیوں کی، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اٹس اگین اے گڈ سٹیپ۔ آئی ایم ویری ویری ہوپ فل کہ آنے والے دنوں میں ہم پاکستان جہاں پر اسلامی ریاستوں میں اپنا مقام پائے گا، ریلیونٹ ہے، اسی طرح عالمی دنیا کے آگے بھی اپنی سنجیدگی کے ساتھ بہت بڑا مقام پائے گا انشاءاللہ۔ جی ملک بخاری صاحب، علماء کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ پیغام کو وہ عام کریں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، اسلام جو ہے امن کا دین ہے، اور اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے دوسرے مذاہب کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی، کہ کس طریقے سے اسلام شیلٹر فراہم کرتا ہے سب کو، اور ہم نے یہ اپنا پیغام دنیا تک پہنچایا نہیں۔ اس لیے بعض جگہوں پہ ہمیں جوڑا جاتا ہے کہ شاید اسلام کوئی پرتشدد قسم کا مذہب ہے۔ کیا وقت آ نہیں گیا کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں، ہمارے علماء کردار ادا کریں، آپس میں یہاں یکجہتی پیدا کریں، وہاں دنیا کو بھی یہ بتایا جائے کہ اسلام کا اصل پیغام ہے کیا؟ اسلام دہشت گردی کی ہر سطح پر مذمت کرتا ہے، لیکن اگر کہیں واقعہ دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے، فوری طور پر اسے اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگرچہ یہ پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہے، لیکن کچھ ہماری غلطی بھی ہے کہ ہم اپنا پیغام بھی واضح نہیں کر سکے، اور کچھ گروہ ہمارے اندر بھی ایسے اٹھے جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے معاذ رائی کی، اور لوگوں کو موقع ملا یہ بات کہنے کا۔ ملک صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ آج ہمیں محاسن اسلام یعنی اسلام کا خوبصورت چہرہ وہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ہماری کانفرنس تھی، علماء و مشائخ کانفرنس، یہ ہماری ریاست نے یقیناً اسی خوبصورت عنوان اور ٹائٹل کی مناسبت سے ہی وہ برپا کی تھی، منعقد کی تھی۔ اس کا عنوان ہی یہ تھا کہ اسلام امن کا دین ہے، ہمارا پیغام امن کا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین کا تعارف قرآن پاک کی پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ رب ہے سارے عالمین کا۔ اس طرح نبی پاک کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ رحمت ہے سارے عالمین کے لیے۔ قرآن کے بعد فرمایا ذکر للعالمین، بیت اللہ کے بعد فرمایا ہدی للعالمین، یعنی ہمارا تو پروگرام ہی عالمگیر ہے، ہمارا تو پروگرام ہی محدود نہیں، ہمارا تو پیغام رحمت وہ سب کے لیے ہے۔ تو یقینی طور پر ہم نے دوسرے جو مذاہب اور لوگ ہیں، ادیان، ان کے ماننے والوں کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، بھئی دین کے معاملے میں آپ نے کسی پر اقرار جبر نہیں کرنا، یہ اس کا اپنا انسانی حق ہے، آپ نے ہر کے انسانی حق کا احترام کرنا ہے۔ بابا قوم، قائد اعظم، بانی پاکستان، مؤسس پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تاریخی جملہ میں سمجھتا ہوں قیامت تک کے لیے پاکستانیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان ایسا ہم نے دیش اور ایسا وطن قائم کیا ہے کہ جہاں پر اقلیتیں مقدس امانت کی حیثیت رکھے گی۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ آج پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ قائم ہوا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کے آئین اور دستور کی پہلی شق یہ کہ پاکستان کا سپریم لا قرآن و حدیث ہے، مگر اس کے باوجود آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر اقلیتوں کے ساتھ جو انصاف ہے، اخلاق برتا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ احترام کا رشتہ رکھا جاتا ہے۔ ابھی دسمبر گزر رہا ہے، ہمارے مسیحی جو یہاں پہ آباد ہیں ان کے لیے کتنی یہاں پہ محبت ہے، اخوت، ان کے لیے کتنا پرامن ہم ماحول فراہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دشمن اس کی کرتوت دیکھ لیں، جو سیکولر اسٹیٹ اپنے آپ کو کہتا ہے، جو سیکولرزم کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے، وہاں چند دن پہلے عام بندے نے نہیں، عام انسان نے نہیں، ہندوستان کی کسی عام شہری نے نہیں، وہاں کے ایک بڑے صوبہ بہار کے وزیر اعلیٰ، جہاں بڑی تعداد مسلمان آباد ہے، اس صوبے کے نتیش کمار نامی وزیر اعلیٰ نے جو کرتوت کی ہے، وہاں ایک بڑی لکھی مسلمان خاتون، ایک ڈاکٹر خاتون کے ساتھ اس نے جو برتاؤ کیا کہ اس کے چہرے سے اس کا نقاب کھینچا نوچا، اور اس کے بعد اس سے بھی بڑی بری حرکت یہ ہوئی کہ بجائے شرمندگی کا اظہار کیا جائے، ایک دوسرے وزیر نے دانت نکالتے ہوئے، ہنستے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اس سے بھی بری بات کہی جو میں میڈیا کے اوپر بیان بھی نہیں کر سکتا، ہمارے ذوق اخلاق پر وہ گراں گزرتا ہے، کس طرح کے وہ گھٹیا قسم کا ان کا انداز ہے۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر یقینی طور پر ہمارے جو سپر سپاہ سالار اعظم نے خطاب کیا ہے، اس کے اندر بھی وہ پیغام پاکستان کی روح کے مطابق وہ بول رہے تھے۔ پیغام پاکستان کے اندر بھی ہم نے یہ درج کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں بسنے والے جو غیر مسلم ہیں، جو اقلیتیں ہیں،
وہ پاکستان کے معزز شہری ہیں، وہ سٹیزن ہیں پاکستان کے، باوقار قسم کے، ان کو تمام حقوق حاصل ہیں جو ایک شہری کو حق حاصل ہوتا ہے مذہب کے تحفظ کا، اور ان کی جو مذہبی یہاں پر عبادات ہیں ان کو پورا احترام کیا جاتا ہے اور ان کا پورا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ آپ ابھی دیکھ لیں الحمدللہ ہماری حکومت کس طرح ہمارے دیگر جو تہوار ہمارے مسلمانوں کے ہوتے ہیں، عید الفطر ہوتی، عید الاضحیٰ، ماہ رمضان المبارک اور ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے، محرم الحرام کی مناسبت سے، جو بھی یہاں پر ہمارے مختلف مکاتب فکر اور مسالک کے لوگ اپنے اپنے مسلک کے مطابق اپنی مذہبی تقریبات کا انعقاد کرتے ہوئے تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، اسی طرح یہاں پر بسنے والے جو ہندو ہیں ان کی جو مذہبی تقریبات ہیں، جو یہاں مسیح ہیں ان کے مذہبی پروگرامز جو ہیں، اس طرح جو یہاں سکھ آباد ہیں جو ان کے مذہبی پروگرام ہیں، اندازہ لگائیں یہ پاکستان الحمدللہ دنیا کے اندر اس نے واحد مثال پیش کی ہے، کرتارپور کی راہداری، سکھ برادری جو دنیا بھر میں سکھ پھیلے ہوئے ہیں اور انڈیا کے ساتھ ان کا آنا جانا، وہاں سے وہ بغیر کسی ویزے کے، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر کسی سفری دستاویز کے، وہ کرتارپور کی راہداری سے استفادہ کرتے ہوئے وہ اپنے مقدس مقامات پہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ اندازہ لگائیں یہ دنیا کے اندر پاکستان کا کردار ہے، اور ہمارا دشمن جو اپنے آپ کو بڑا سیکولرزم کا بڑا دل دادا کہتا تھا، لمبردار کہتا تھا، سیکولر اسٹیٹ کا وہ دم بردار، آج عالمی برادری کو اس کے ان معاملات پر وہ نوٹس لینا چاہیے جو ایک مسلمان ڈاکٹر تعلیم یافتہ خاتون کے ساتھ رویہ اپنایا گیا۔ اور یاد رکھیے ناگا لینڈ کے جو کرسچن ہیں ان سے جا کے پوچھئے وہاں ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور پنجاب کے جو سکھ ہیں ان کے ساتھ جو وہاں برتاؤ کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح وہاں کے حتیٰ کے جو ہندو دلت ہیں بیچارے ان کے ساتھ جو انسانیت سو سلوک ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے ان کی میں سمجھتا ہوں مودی سرکار کی جو ذہنیت ہے بری وہ یہاں ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں عالمی برادری کو اس بات کو انصاف کی نظر سے دیکھنا ہوگا کہ پاکستان الحمدللہ وہ کیسے اپنے معاملات کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور میں یہاں بسنے والے پاکستانی شہریوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ روکڑی صاحب بڑی خوبصورت بات فرما رہے تھے، بار بار اس جملے کو دہرا رہے تھے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جس دورانیے سے ہم گزر رہے ہیں اللہ نے ہمیں ایک حافظ قرآن، ایک سید زادہ، ایک اچھی سوچ رکھنے والا، ایک بلند فکر کا حامل اور دلیر اور بہادر اور ایک شیر کی طرح وہ سینہ رکھنے والا ہمیں جنرل عطا کیا ہے۔ اس کی پوری ٹیم کو آپ دیکھیں کہ وہ کیسی ٹیم ہے جو پاکستان کے لیے کیسا سوچ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ واحد الحمدللہ یہ پاکستان کا ایک سنہری دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ یہاں آپ نے دیکھا کہ یہاں جو سیاسی ہماری قیادت ہے، اسی طرح جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ پاکستان کے دفاع اور تحفظ کے لیے ایک پیج پہ کھڑی ہے۔ اور قومی علماء و مشائخ کانفرنس کے بعد آپ نے محسوس کیا 2500 علماء وہاں پر تمام مکاتب فکر کے موجود تھے، اور سب نے بیک زبان وہاں پر یہ لبیک کہا کہ ہم اب پاکستان کے دفاع اور استحکام کے لیے اپنی عسکری قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی سیاسی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم نے اس کانفرنس کے بعد محسوس کیا ہے کہ اس کانفرنس کا بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے ہمارے دشمن کو۔ اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ اس نے نوید اکرم جس نے سڈنی کے اندر یہودیوں کی مذہبی تقریبات پہ حملہ کیا، پہلے اس نے بغیر کسی انصاف کے عالمی برادری کو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے، اس نے فوراً نوید اکرم کو پہلے پاکستانی ڈکلیئر کیا، حالانکہ بعد میں اللہ نے وہ سیاہی اس کے اپنے چہرے پہ وہ لگا دی کہ وہ انڈین شہری ثابت ہوا، انڈیا کا شہری نکلا، اس کی یہ وہاں سے وہ تربیت انڈیا سے مودی سے یہ لے کے آیا تھا۔ تو نوید اکرم کی جو ساری سازش تھی اس کو پہلے اس کانفرنس کے ساتھ جوڑا گیا، اور اس کانفرنس کے خلاف سب سے پہلے بیانیہ وہ انڈیا کے پیجز سے چلا ہے، جو آپ سب سمجھتے ہیں جو ہمارے جو سوشل میڈیا ہے اس کی یہ چیزیں کہاں سے چل رہی، پاکستان کے خلاف پاکستان کی جو ترقی ہے وہ ایک آدمی کو باتی۔ لیکن میں یہاں پر اپنے عزیز نوجوانوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ہمارے اس ملک کا سرمایہ ہیں، آپ اس ملک کا سس ہیں۔ 70% نوجوان اللہ نے پاکستان کو عطا کیے ہیں، تو جو ہمارے نوجوانوں کی کچھ ایسی تعداد ہے کہ جو ان چیزوں سے متاثر ہو جاتی ہے، ہرگز آپ نے متاثر نہیں ہونا۔ یاد رکھیے گھر کے اندر رہتے ہوئے سیاسی اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، ایک گھر کے اندر سماجی اور ہمارے معاشرتی اور ہمارے گھریلو وہ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے حل کیا جاتا ہے، ہم حل کریں گے انشاءاللہ ان سب چیزوں کو۔ لیکن یاد رکھیے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے استحکام اور اس کے لیے اپنے بڑوں کا احترام
ان پر اعتماد یہ کرنا سیکھیے. یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا قرآن میں. اللہ کا حکم ہے اذا جاء امر من الامر او الخوف اذاعوا به ولا ردوا الى الرسول. قرآن پاک میں اللہ فرما رہے جب ان کے پاس کوئی جنگ کا امن کا بڑا معاملہ ہے ان کو ہرگز اس کو نشر، یہ قرآن کہہ رہا ہے اسے نشر نہیں کرنا چاہیے. اذاعوا بھی اسے پھیلانا نہیں چاہیے جیسے سوشل میڈیا پہ آج ہم کر رہے ہیں. فرمایا بلکہ اس کو لٹانا چاہیے. اپنے جو بڑے جو اولو الامر ہیں جو آپ ذمہ دار ہیں تو یہ ہمارے بڑوں کا کام ہے. ہر بندے کو اٹھ کر اپنا بیانیہ نہیں دینا چاہیے. ہمارے پڑوس میں افغانستان کی بھی ہم نام لے رہے تھے. کیا افغانستان میں وہاں کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ریاست سے ہٹ کے اپنا بیانیہ دے؟ یہ ایران ہمارے پڑوس میں ہے. وہاں کسی کو یہ حق حاصل ہے کسی سیاستدان کو یا کسی عالم دین کو یا کسی صحافی کو کہ وہ اپنا بیانیہ وہاں سے دینا شروع کر دے؟ سعودی عرب کے اندر چلے جائیں، بحرین میں چلے جائیں، قطر، کویت، دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، کسی کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ ریاست کے بیانیے کے مقابلے میں وہ اپنا بیانیہ دے. میں آتا ہوں بخاری صاحب بخاری صاحب میں واپس آتا ہوں. ایک بریک لینی ہے مجھے. اس کمرشل بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے کہ اس وقت جو ریاست کو درپیش چیلنجز ہیں اس میں دہشت گردی ہے اور قومی سلامتی ہے، اور جس کا ذکر آپ نے کیا کہ ہر کوئی اپنا بیانیہ لے کے سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ہے، وہ ریاست کے لیے کتنا خطرناک ہے. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مخرم روکڑی صاحب، فیلڈ مارشل صاحب نے جس کا ذکر کیا وہ درپیش چیلنجز، ان کا بھی انہوں نے بڑا تفصیل سے ذکر کیا. اس وقت ہمیں قومی سلامتی کے حوالے سے اور اس وقت ہمیں دہشت گردی کے علاوہ اس خطے میں جو ہمارے خلاف سازشیں ہوتی ہیں اس کا بھی سامنا ہے. لیکن ساتھ ہی جس کا ذکر ابھی بخاری صاحب کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر اپنی افواج کے خلاف ایک کمپین چلائی جاتی ہے، ٹارگٹ کیا جاتا ہے، بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ کس حد تک خطرناک ہے اور اس کو ہینڈل کیسے کیا جانا چاہیے؟ ملک صاحب دیکھیں، میں بخاری صاحب کی باتیں سن رہا تھا اور کیونکہ ان کی تمام باتیں علم سے جڑی ہوئی باتیں ہیں تو ان باتوں کو وزن دیتے ہوئے میں اس میں کہوں گا حاشیہ لگاؤں گا میں کچھ ساتھ. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جو پچھلے دن آپ نے گزارے بنیان مرصوص آپ نے ایک اللہ کے قرآن کی ایک خوبصورت الفاظ ٹرم پہ آپ نے اپنے دشمنوں کو بالکل اللہ کے حکم سے زیر کر دیا. تو اسی طرح ہمیں قوم کے طور پہ بھی بنیان مرصوص بننا پڑے گا. اور اس میں بخاری صاحب جیسے علماء، دیگر علماء، ان تمام کو بیٹھ کر ہمارے پاس انفارچونیٹلی فرقہ واریت یہ فرقہ یا یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ کسی حد سے جب اوپر چلی جائیں تو وہ پھر اتحاد کو ڈیمیج کرتی ہیں. اور پھر اتحاد جب ڈیمیج ہو کسی قوم کا تو اس قوم کے لیے مسائل بڑھتے ہیں. تو آپ نے جس طرف نشاندہی کی یہ سوشل میڈیا، بخاری صاحب جو باتیں کہہ رہے تھے، انفارچونیٹلی ہم نے پہلی دفعہ سیاسی جماعت کو کوئی سیاسی جماعت کی بنیاد پر ایک تکفیر کرتے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے سیاست کے میدان میں حق اور باطل کی ٹرمز استعمال کرنا شروع کر دی. اور کیونکہ ہمارے لوگ مجموعی طور پر مذہبی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سن کر چومنے اور اس سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو انہوں نے اس آڑ میں بھی ان کو ایکسپلائٹ کیا، انسائٹ کیا اور اس تقسیم کو اس حد تک لے گئے کہ الفاظ حق و باطل کے استعمال ہونے لگ پڑے. اور یہ ایک نہایت خطرناک تقسیم تھی جو سیاست کی آڑ میں ہمارے ملک کے اندر ڈالی گئی. میں اس کو جوڑوں گا ان ملک دشمن عناصر کے ساتھ جو دوسرے ممالک ہیں جو پاکستان کے وجود، تشخص، نظریات، پاکستان کے ساتھ ہر لحاظ سے اس کی دشمنی رکھتے ہیں. تو ان لوگوں نے یہ پورا پلانٹ کر کے ہمارے لوگوں کے اذہان کو سوچتے ہوئے، ان کی طبع کو سوچتے ہوئے، ان کے رجحانات کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا ڈسٹرکٹیو پلان بنا کر دیا جس نے کچھ عرصہ کام کیا اور اس نے ریزلٹس بھی دیے. اور یہ تو اب آ کے ریکور ہو رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس ٹریس کے اندر معاملات بہت گڑبڑ ہو سکتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ملک کو بچایا. اب میں اپنی بات کو آپ کے اصل سوال کی طرف لے جا کر ختم کروں گا کہ ہمیں ان چیزوں کو جہاں پر ایکسپوز کرنا ہے اچھے بیانیے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، جہاں پر ہم نے لوگوں کو، اپنی قوم کو یہ بتانا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی یا ظلم ہوا یا آپ کو ڈیویٹ کیا گیا، اس کے لیے ہمیں جہاں پر ایک اچھے بیانیے کی ضرورت ہے، ساتھ ہمیں بہت اس سے بڑھ کر ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوم کی محرومیوں کو دور کریں. جب ہم یہ دونوں کام کریں گے،
اقتصادیات، ان کے حالات زندگی، لوگوں کا طرز زندگی، معاشیات، غربت کی لائن، دیکھیں ہم اتنا اچھا اعلیٰ ملک ہو کے اب یہ جو لیبیا کا دورہ ہے، آپ اس کے اثرات دیکھیے گا کہ پاکستان کو کتنا فائدہ ہے۔ ایک ہم ان کی زندگیوں کو درست کرنے کے لیے کریں، دوسرا ملک کے سسٹم کے اندر وہ قوتیں یا وہ لوگ جو ذات جن کے پیٹ، میں کئی آج کل ایک الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ جن کے پیٹ اونٹ کے یا بھینس کے پیٹ جتنے پیٹ ہیں، کہ وہ کسی بھی مقام پر آ کر ملک کے وسائل کو اور عامت الناس کو ڈیمیج کرنے کے لیے اپنے پیٹ کو تو آگ سے بھر لیتے ہیں، لیکن لوگ بیچارے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں سے بھی جان چھڑانے کے ساتھ، ان کے اوپر بھی نظر صحیح رکھنے کے ساتھ ملک کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اتحاد ہمارے میں ہے، اتحاد ہم سے کوئی نہیں لے سکتا، ہم ایک بڑی مضبوط اور بڑی اچھی قوم ہے، اور حافظ صاحب کی اس ایک سپیچ نے ملک کے اندر ایک جوش پیدا کر دیا۔ اتحاد کوئی ایشو نہیں ہے، عملاً ہم نے دنیا پر ثابت کر دیا کہ ہم ایک مضبوط ملک ہیں۔ لیکن ملک صاحب ود ان کنٹری ہمیں اپنے پبلک کا اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تاکہ باہر سے جو انویسٹمنٹ آئے ضائع نہ ہو۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے۔ بخاری صاحب پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہونے والا، میں چاہوں گا کوئکلی آپ اس پہ رسپانس دیجیے گا کہ یہ جو تعلیم کے بارے میں، علم کے بارے میں فرمایا گیا کہ علم سے ہی ہم ترقی کر سکتے تھے، وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، گوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، یعنی جو ہمارے پاس ایک میراث تھی، علم کی میراث تھی، آج اسی کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، اور علم کی بنیاد پر ہی ہم دنیا پر راج کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ فیلڈ مارشل صاحب نے، بلکہ جو ابھی ملک صاحب نے شعر پڑھا ہے ایک مصرع، یہ شعر بھی وہاں پڑھا ہے، اس سے آگے پیچھے جو اشعار تھے نا، اسلاف سے جو ہم نے علم کی میراث پائی تھی، اس حوالے سے بڑی خوبصورت انہوں نے باتیں وہاں پہ ارشاد فرمائی، اور اسی حوالے سے انہوں نے مدارس کا جو سلیبس اور نصاب اس کو مزید عصری تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کرنے کے لیے جو ہمارے بعض اداروں کا ذکر بھی انہوں نے کیا، اور چونکہ اس کا سارے مدارس کا وہ ذکر نہیں کر سکتے تھے، لیکن بطور نمونہ انہوں نے مفتی عبدالرحیم صاحب مدہ ذل العالی کا جو ادارہ ہے جامعۃ الرشید، اس کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ اسی طرح جو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا ادارہ، اس کی بھی بات کی، کیونکہ وہاں پر آپ نے محسوس کیا ہے ایک بڑی تعداد میں ہمارے طلباء ذریعہ تعلیم ہیں، اور وہ دینی علوم کے اندر رسوخ کے ساتھ ساتھ جو عصری علوم ہیں ان کے اندر بھی مہارت حاصل کریں، تو یقیناً آج ایسے مدارس کی بڑی ضرورت ہے۔ اور اسی حوالے سے جب مفتی عبدالرحیم صاحب نے وہاں پر ان کی گفتگو کے جواب میں تائیدی گفتگو فرمائی، تو اس کے جواب میں پھر فیلڈ مارشل صاحب نے فرمایا کہ یقیناً میرا یہی موقف ہے کہ ہم نے ایسے مدارس پاکستان کے اندر قائم کرنے کہ جن کی روشنی سے انشاءاللہ ہمارے نوجوان صحیح طور پر علوم سے آراستہ پیراستہ ہوں، اور وہ عوام کے لیے، اپنی ریاست کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے وطن کے لیے بے حد مفید اور نفع بخش ثابت ہوں۔ تو بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری تمام یونیورسٹیز کے اندر، انسٹیٹیوٹس کے اندر محض تعلیم کے ساتھ ساتھ سچی بات ہے تزکیے کے اوپر بھی اور تربیت کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی جو سوشل میڈیا کی آپ بات ارشاد فرما رہے تھے نا، وہ ہمارے جو نوجوان اس وقت جو زبان استعمال کر رہے ہیں، یقین جانیے جو انداز اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ ہرگز یہ تعلیم کا انداز نہیں ہے، یہ علم کا انداز نہیں ہے۔ آپ کو کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے تو آپ شائستگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اختلاف کے آداب ہم نے مدینہ یونیورسٹی ملک صاحب پورا ایک چیپٹر پڑھا تھا، آداب الاختلاف کیا ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی سے اختلاف کرنا تو اس کے آداب ہیں، ایسے نہیں کہ جو زبان میں آ جائے آپ اس کے بارے میں بات کہتے نہیں۔ تو یقیناً ہمیں اختلاف کرتے ہوئے بھی تو اپنے بڑوں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں، مَن لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ جو اپنے بڑے کا ادب نہیں کرتا، اپنے چھوٹے کے فرض نہیں کھاتا، رحم نہیں کھاتا، وہ میری امت سے نکل جاتا ہے۔ تو یقیناً اپنے بڑوں کا ادب بھی کرنا ہے، اور جو چھوٹے ہیں ان کی نادانیوں پر، غلطیوں پر، تلخیوں پر بے حمل تلخی نہیں کرنی، ہم نے تحمل اور بردباری کے ساتھ ان کو سمجھانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ضیاء اللہ بخاری صاحب، میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکڑی صاحب، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ اگلے جمعہ رات 10:02 پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔